फॉर स्टेइंग विद अस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ऑडियंस के बहुत से सवालात हैं और बहुत सी कॉल्स आ रही हैं सामने आपके लिए कि आपको पसीना क्यों आ रहा है। लेकिन जी सबसे पहली कॉल फैसलाबाद से है हमारे लिए। कौन बोल रही हैं जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाइसलाम, क्या नाम है जी आपका? जी शबाना बात कर रही हैं। शान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सामिया से क्या पूछना चाहेंगे आप? जी अपनी डेट ऑफ बता के अपना नेक्स्ट फ्यूचर पूछना चाहती हूँ, आगे का जो है। आगे का फ्यूचर बताइए। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 30 नवंबर 1975। 30 13th? नहीं 30 नहीं 13 13 नवंबर 13 नवंबर 1975। तो आपकी सालगिरह तो अभी गुजरी है। हाँ जी अभी गुजरी। हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से आपको बहुत। थैंक यू सो मच। जी फ्यूचर के बारे में। अच्छा जी, फ्यूचर के बारे में नाम इन्होंने क्या बताया? शबाना बताया है। मैं शबाना। अपने जो मैरिज रिलेशन है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। शबाना, ये जो 1.5 साल शुरू हुआ है इसमें बहुत एहतियात करनी है। फिर अगर जो रिलेशन शायद थोड़े से ज़रा ऊपर नीचे ज़रा चीज़ें हो रही हैं डिस्टर्ब, तो आपने इस वक्त में बहुत एहतियात करनी है जिस टाइम से भी आप गुजरेंगी, क्योंकि जो है इसमें अब पता नहीं अब ऑन एयर अब कितना सुन सकती है, मैं समझ नहीं आएगी आपको, कैसे समझाऊंगी मैं। लेकिन समझ गए हम। अच्छा, रूबी का पत्थर पहनिएगा शबाना, चली गई है मेरा ख्याल है। रूबी का पत्थर आप पहन लें और जरा टेम्परामेंट को डील करने में हेल्प करेगा। टेम्परामेंट को डील करने में हेल्प करेगा। और वैसे आप सामिया से ऑनलाइन हो जाएं बातों में या कहीं पे, ताकि वो जो बताना चाह रही हैं शायद वो ऑन एयर नहीं बता सकती। जी हम समझ गए, लेकिन जो नहीं बताया जाता उसके बारे में ज़्यादा समझ जाते हैं। जी और किसका सवाल है? जी आपका सवाल, आपके बहुत सवाल है। जी क्या सवाल है? अच्छा मेरा ताल्लुक भी मुल्तान से है, तो इस हवाले से मेरा हक इस बनता हवाले से है। आपको पसीना और आना चाहिए। जी अच्छा ये मेरी 17 दिसंबर की पैदाइश है और मैं जिससे सन भी चाहता बता हूँ, हाँ जी 17 दिसंबर 1983, 83 हाँ जी 1983। हाँ जी हाँ जी 1880 नहीं 1983। 1983। तो ये- मैं जिसे ये पसंद ठीक है करता ना, हूँ, वरना सब गलत हो फिर तो मैं जाएगा। भी आपकी इज्जत करी जाऊँ, आप बहुत छोटे हैं मेरे से यार। हाँ जी अच्छा जी, सवाल आपका क्या था कि जिससे शादी करना चाहते हैं? हाँ जी वो जिसे मैं पसंद करता हूँ उससे मेरी शादी होगी। बस जिससे आपकी शादी होगी ना वो आपको पसंद आ जाएगी। हाँ जी जिससे इनकी मतलब, शादी, अगर तो ये वाला टाइम जिसमें आपने चुना हुआ है, तो ये टाइम शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है रुमानवी मेरा मांग। तो पिछले 4 साल से डिस्टर्ब बैठा है। 4 साल से डिस्टर्ब है। हाँ जी। कोई और काम करो यार, छोड़ो। अच्छा नहीं लेकिन ये जो रोमांस जिंदगी में आया, ये पिछले कोई 1-1.5 साल से आया है? नहीं नहीं ये 4 साल से है। ये 4 साल से है? हाँ जी पिछले 1.5 साल से कौन उम्मीदवार को नया बना? 1 साल से? नहीं बने तो काफी है, मैं एक का उम्मीदवार हूँ। अच्छा आप एक के उम्मीदवार हैं। तो आप आजाद फिर- उम्मीदवार क्यों नहीं होते? तो फिर आप डटे रहिए। अगर 1 साल मुश्किलें आती हैं तो डटे रहिएगा, जो है क्योंकि थोड़ी हिम्मत करनी हाँ पड़ेगी, कोई बात जान नहीं, मारनी इश्क है पड़ेगी। उसमें, मुल्तान का इश्क है, कोई आसान थोड़ी है इसमें। तो वो देखे ना क्या हाल हो गया हमारा, पसीने पसीने हो गए हम। चलो अपना शान साहब, मैं साल क्या 2 साल भी डट सकता हूँ, हो जाएगी ये बताएं। डेफिनेटली हो जाएगी, हो जाएगी, छिपियां करानी शुरू कर दी उन्होंने। डेफिनेटली हो जाएगी। अच्छा जी नाइला हमारे साथ है जी हो जाएगी, फिक्र ना करें, सांस ले लें। एक नाइला हमारे साथ कराची से है। जी नाइला अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाइस नाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1980। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की 1.5-2 साल से जॉब नहीं है, तो उनकी जॉब कब लगने की उम्मीद है? और मैं अपना रेस्टोरेंट भी पूछना चाहती हूँ। 1980। 1980। लेकिन ये तो आपने अपनी दी है ना, हस्बैंड की तो नहीं दी मुझे। हस्बैंड की एक्चुअली 1958 है, लेकिन उनको अपनी डेट नहीं याद है। अच्छा नहीं, फिर रहने दीजिए। अच्छा ये जो आपको मैं अगर आपसे रीड करती हूँ, आपको अपना टाइम पता है पैदाइश का? हाँ जी सुबह 6 बजे। और कराची बॉर्न? जी कराची। जॉब के बारे में पूछ रही जॉब है के हस्बैंड की, बारे जो या अगर उसको माली मामलात में भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, जो है नाम इन्होंने क्या बताया था अपना? नाइला। नाइला है, लाइन पे चली गई? नहीं आप बता दें, सुन रही हैं आप? अच्छा, नाइला जो है जनवरी मार्च तक जो है ना, 23 मार्च तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसके बाद जो है आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज जो आपके डिस्टर्ब हुए हैं उसके बाद ठीक होने की इंडिकेशन हो रही है। लेकिन आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप कराची में रहती हैं
تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ سمندر میں آپ مچھلیوں کا کوئی بھی صدقے کا سامان جیسے آٹے کی گولیاں یا چاول لیجئے، صدقہ دیجئے، دعا کیجئے. آٹے کی گولیاں ہاں وہ بناتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہوا تھا اور آپ نے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی. انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا، کیونکہ فائنینشیل معاملات آپ کا خاصے جو ہے یہاں پہ خراب ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ مے بی جو ہے یہ اگلا جنوری آپ کے لیے اچھا آ رہا ہے، تو امید اچھی رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مچھلیوں کو صدقہ دیں، یہی آپ نے کہا؟ جی بالکل. اچھا ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ، مسز الماس کراچی سے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک، شکر اللہ کا. مجھے سامیہ صاحب سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے. عمر الیاس بیٹے کا نام ہے، 5 دسمبر 96 اس کی ڈیٹ ہے برتھ ہے. عمر الیاس. عمر الیاس 1985. 1996. 1996. اس کا ایجوکیشن، کیریئر اور صدقہ وغیرہ پلیز بتا دیں. ایجوکیشن، ان کا کریئر اور ان کے صدقہ کا بتا دیں کہ کیا ہے. جی تھینک یو. جی نہیں نو پرابلم. جی فیصلہ آباد کی اس کی ہے. فیصلہ آباد کی پیدائش ہے. تھوڑا سا اس بچے پہ ان کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اور میں آپ کے لیے ایک بات کہوں گی کہ آپ علم نشرہ کا جو صورت ہے اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے اس کو پانی ضرور پلایا کیجئے، کیونکہ بچہ آپ کا تھوڑا دماغی طور پہ، ایک ہوتا ہے نا بچے ذرا سیدھے ہوتے ہیں، یہ ذرا آف ٹریک جلدی ہونے کی ٹینڈنسی اس کے اندر رہے گی، اور اس کا صدقہ جو ہے وہ پرندوں کو دانہ بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو سٹون پہنائیں تو آپ اس کو فیروزے کا سٹون ٹرائی کیجئے گا. لیکن میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر فیروزے کا سٹون راس نہیں آتا تو وہ آپ کے پیٹ میں درد کرتا ہے، تو وہ اس کو فوراً ریموو کر دیجئے گا. لیکن اس بچے کے لیے، اور تھوڑا آپ ان سے میرا نمبر لے لیجئے گا تو میں آپ کو تھوڑی سی علیحدہ بھی انسٹرکشنز دے دوں گی. آپ ریکارڈنگ روم جو ہمارا MC ہے، تو کیونکہ اس بچے پہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. بچہ خاصا ذرا دماغی طور پہ وہ ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جی اور سوال کس کا ہے؟ یہ والا سوال بڑے، میں جب وہ CTO بیٹھے تھے کوئی سوال نہیں کر رہا تھا. ہاں جی. اصل میں میرا نام عمر فاروق ہے اور میں بھی ملتان سے ہوں. اصل میں آپ کا نام ہے؟ یہ اصل میں نام ہے. تو میں بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں لیبرا کہ میرے ایگزامز آنے والے، کیا میرے اسٹارز یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بغیر پڑھے بھی اچھے نمبر آ سکتے ہیں؟ گڈ. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ساتھ آپ لیبرا بھی ہیں. ڈیٹ آف برتھ بتائیں اپنی. 18/10/1992. 10/1992. 18/10/1992. 92. اچھا. اور آپ نے کہا کہ بغیر پڑھے آپ پاس ہونا چاہتے ہیں. میرے سٹارز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ سٹار یار ویسے اتنے بے وقوف بنتے تو نہیں کسی کے ہاں، تو یہ آپ کو ماموں بناتے ہیں. تو میں پڑھے بغیر یہ آپ ٹرائی کر لیں. نہیں ویسے آپ کو لک فیور کرتی ضرور ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو سٹارز کی پوزیشن ہے، قسمت آپ کی اتنی آسان نہیں ہے. ویسے بھی یوزلی آپ اکثر غوطے کھاتے ہیں چلتے چلتے جو ہے، تو محنت کرنی پڑے گی، ایسے کام نہیں بنے گا. محنت سے بیٹا کام ہوگا، خالی اس طرح کام نہیں ہوگا. لیکن اگلا سال انشاءاللہ آپ کا پھر اچھا بھی آئے گا، لیکن اس میں بھی آپ یہ سوچیے کیونکہ آپ کا جو پیدائشی سائن ہے، آپ چلتے چلتے غوطہ کھاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ زندگی اتنی آسان نہیں گزرے گی. چلتے چلتے آپ غوطہ کھاتے ہیں. اس لیے سوئمنگ سیکھی ہوئی ہے. سوئمنگ سیکھی ہوئی ہے. چلیں ہماری دعا ہے کہ آپ تیرتے ہیں ساری زندگی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. جیو شان سے. Thank you for staying with us. We are back from the break اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار. اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک ہے سر، لوکنگ ویری نائس. اچھا سر، ہیڈ لائن سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہر طاقت پارلیمنٹ کے سامنے جھکتی جا رہی ہے. صدر زرداری کہہ رہے ہیں کراچی کے حالات ریاست کی ناکامی نہیں ہے اور لاہور میں ڈیرا جماؤں گا. لاہور میں ڈیرا جمانے کے لیے انہوں نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. ڈیرے ہیں نا سر؟ پراپرٹی خریدی تھی یہاں پہ اور گھر بنایا یہاں پہ، وہاں کے رہیں گے یہاں پہ. تو پاکستان ہے، ان کا حق ہے. کافلی کا ڈیرا نہیں، کانسٹیٹیوشنلی وہ کہیں بھی جا کے رہ سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی ان پہ نہیں ہے. اگر صدر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی خاص شہر میں نہیں جا سکتے. کل بہت ڈبیٹ اس بات پہ ہوئی ہے کہ کیا ان کو جانا چاہیے تھا عید ملن پارٹی میں یا نہیں. اور یہ بھی لکھا گیا
کہ عدالت کے ڈر کی وجہ سے اس کو عید بلند پارٹی کا نام دیا گیا. اگر عدالت کا احترام کیا جائے تو پھر ہمیں چین نہیں ہے, اگر عدالت کا احترام نہ کیا جائے پھر ہمیں چین نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں کہیں نہ کوئی ایک چین ڈھونڈنا چاہیے, طریقہ طے کر لینا چاہیے کہ اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور کوئی احترام کیا جاتا ہے تو اس کو دوسرے کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور اس کو عدالت کی کوئی سپرمیسی نہ سمجھا جائے, یہ سمجھا جائے کہ اصولی طور پہ درست ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صدر صاحب کے بیان کا یہ مطلب سمجھ نہیں آیا کہ کراچی کے حالات ریاست کی ناکامی نہیں ہے. صدر صاحب, کراچی میں جو ہو رہا ہے وہ ریاست کی ناکامی نہیں ہے تو پھر آپ کی ناکامی ہے نا, تو پھر سیاسی پارٹیوں کی ناکامی ہے, تو پھر آپ اس کو اس طریقے سے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی جان و مال بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ بھی تو بطور آصف علی زرداری جو کراچی کا رہائشی بھی ہے اس کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. صدر پاکستان کے علاوہ یو آر دی ریزیڈنٹ آف دیٹ سٹی. وہ ایک بات انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہوں گے وقت پہ ہوں گے, ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے, عوام جس کو ووٹ دیں گے میں اسی سے حلف لوں گا. انہوں نے پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے. تعریف کی؟ یس. اور یہ پنجاب حکومت نے بہت سارے جو ترقیاتی کام ہیں وہ اپنے دوست ملک ترکی سے مدد لے کے, ان کی مشاورت سے, ان کی اعانت سے, ان کی مدد سے, ان کے پیسوں سے کیے ہیں, جوائنٹ وینچرز کیے ہیں. تو انہوں نے اس کی تعریف کی, انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا رویہ ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے اختیارات چھوڑ دیے, یہاں پہ تو کوئی پٹواری اختیار نہیں چھوڑتا, تو میں نے صدر کے جو اختیارات تھے وہ چھوڑ کے پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں اور یہ میں نے کام کیا ہے. اسے ایک بات اور بھی آج بڑی ہے, میں اس ہیڈ لائن سے زیادہ ایک اور بڑی خبر ہے. وہ کیا سر؟ رحمان ملک کا ہوا میڈیکل چیک اپ. اوہو, آپ کے دوست رحمان بابا, ان کو کہا گیا ہے کم بولا کرو. کم بولا کرو؟ صحیح بولا کرو نہیں. رحمان ملک کو پہلے تو ان کو کم بولنے کی جو مشورہ ہے میرا خیال ہے وہ کافی ان کے لیے مشکل ہوگا, بہت مشکل ہے, کیونکہ رحمان ملک نے یہ نہیں کہہ دیا صحیح بولا کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی نہیں کہا. مطلب آپ کے اس پروگرام کو سننے کے بعد اس بات پہ بھی غور کریں کہ کیا کوئی ایسی وجہ بھی تو ہے رحمان ملک کے ساتھ کہ ان کو کم بولنے کے علاوہ کیا بولنا چاہیے؟ صحیح بولنا چاہیے. زبان تھک گئی ان کی سے, کیا ہوا؟ پرابلم ہے, پرابلم ہو دعا کرو یار. اللہ ان کو صحت دے. اتنے اچھے بال ہیں, اتنے کلرفل ڈائی کرتا ہے, تو کبھی تو اپریشیٹ امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتا ہے, کبھی تو تعریف کیا کرو. میں سر ان کی ٹائی بڑی اچھی ہوتی ہے, ٹائی. اچھا, اس کے علاوہ لاہور میں سر انہوں نے کہا میں ڈیرا جماؤں گا, یہ کاف لیگ کا ڈیرا نہیں رہا ان کے لیے؟ کاف لیگ کا بھی ڈیرا ہے, نون لیگ کا بھی ڈیرا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ڈیرا ہے, جماعت اسلامی کا بھی ہے, جے یو آئی کا بھی ہے, سنی تحریک کا بھی ہے, جماعت دعویٰ والوں کا بھی ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہے. تو پیپلز پارٹی کا بھی ڈیرا ہونے دو بھائی. کیوں ڈیرے کی تو سیاست چلتی ہے. پاکستان کی سیاست کی حقیقت تو یہ ہے کہ ڈیرے کی سیاست, نظریات کی سیاست نہیں ہے, پروگرام کی سیاست نہیں ہے, ڈیرے کی سیاست ہے. جس کا بڑا ڈیرا, جس کا بڑا دسترخوان, جس کے زیادہ پیسے کھلانے کی حیثیت, وہ ڈیرے پر لنگر ہوتا ہے. اور یہ چوری شجاعت اس لیے نہیں کہتے چلو چلو کھاؤ روٹی کھاؤ بیٹی کھاؤ, تو کہتے ہیں. سر یہ گورنر ہاؤس ڈیرا ہوگا ان کا میرے خیال میں. نہیں, وہ اپنا انہوں نے پراپرٹی لی ہے غالباً, اور وہاں پہ انہوں نے کوئی فارم ہاؤس بنایا ہے اور وہیں پہ زیادہ تر. اور وہ پنجابی بھی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں پنجابی سیکھنے. بالکل میں کر سکتا ہوں سر, میں پاکستانی ہوں, میں چاہوں گا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے, ان کو بھی ہے پنجابی آنی چاہیے. نہیں, وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. میں بالکل سیکھا ہوں سر, آگے چلتے ہیں. وہ سیکھنا چاہیں تو. تمام 50 ریاستوں میں امریکہ سے علیحدگی کا گنڈاسے کے ساتھ نا ان کو پنجابی سکھا دینا. سر تیر کے ساتھ سکھاؤں. تمام 50 ریاستوں میں امریکہ سے علیحدگی کا مطالبہ ہو گیا سر. 7 ریاستوں میں مطلوبہ ہمیں خبر چاہیے تھی. ہم اس خطے میں رہنے والے لوگوں کو کوئی خبر ہونی چاہیے. اور پھر امریکہ کے خلاف بس کمال ہو گیا. اب یہ روز چھپا کرے گی. اور بھائی, دوسروں کے گھر کی تباہی کی بجائے اپنے گھر کو بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کرو. اپنی طرف دیکھو, تمہارے مسائل کیا ہے ان کو حل کرو. وہ پتہ نہیں ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا, تمہارے معاملات خراب ہیں, اپنے معاملات پہ غور کرو. تمام 50. اچھا, یہ تو وہی ہو گئی ہماری موبائل پورٹیبلٹی ختم. دیکھیں, یہ 30 نومبر کے بعد جو دکانوں سے ہم سم خرید لیتے ہیں نا, ہر آدمی جاتا ہے وہ سم نکال کے نالی میں پھینک دیتا ہے. ایک سم دیں, وہ سم ڈال لیتا ہے اور دنیا بھر کی باتیں کرنے کے وہ سم کو نکال کے پھینک دیتا ہے. اور یہ سمیں بلاسٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ان سموں کے ذریعے تقریب کار ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. ان سموں کے ذریعے ڈاکوں کی پلاننگ ہوتی ہے, چوریوں کی پلاننگ ہوتی ہے. ان سموں کے ذریعے تمام ناجائز کام ہوتے ہیں. اور پھر اس سم کو جب پھینک دیا جاتا ہے تو پھر اس کو ٹریس کرنا کہ یہ فون کہاں سے آیا تھا,
کس نے کیا تھا ناممکن ہو جاتا ہے. بالکل. اس چیز کو روکنے کے لیے اب یہ طے ہوا ہے کہ موبائل سم جو ہے صرف دکان سے ملے گی. اب اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں 30 نومبر سے، لیکن اس کا لاکھوں دکانیں ہیں جہاں پہ لاکھوں سمز لوگوں نے خرید کے رکھی ہیں، ان کو نقصان ہوگا. اس کے لیے چاہیے اپنا ریاست کو اور پی ٹی اے کو کہ وہ جو سمیں دکانوں پہ پڑی ہیں لوگوں سے، اگر وہ آپ ان سے ریٹریو کر سکیں اور ان کو ان دکانوں پہ دے دیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو بہتر ہوگا، تاکہ ان غریب لوگوں کو نقصان نہ ہو. بڑی اچھی بات ہے. کنٹرول لائن کی بحالی کے فنڈز آئی ایس آئی سمیت مختلف اداروں میں تقسیم. دیکھیں پارلیمنٹ میں آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ آتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے جو وائلیشن ہوتی ہیں، جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، آڈیٹر جنرل رپورٹ کس میں نشاندہی کی جاتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں بدھ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس کس دور میں کیا کیا پیسے آئی ایس آئی سے لیے گئے. اس میں ایک بات جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس رپورٹ کو تو 18 کروڑ روپیہ اگر لیا جاتا ہے متاثرین کے لیے تو بہت کم متاثرین کو وہ پیسے دیے گئے ہیں. اور کچھ لوگوں کے نام ہیں، افراد کے نام ہیں کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دیا گیا، کسی کو 5 لاکھ روپے دیا گیا، کسی کو 10 لاکھ روپے دیا گیا. تو یہ اس پہ مشتمل ایک رپورٹ ہے. اور آئی ایس آئی کو مشتبہ افراد 90 دن تک قید کرنے کا اختیار. روف کلاسا کی ایک رپورٹ ہے. یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ چل رہا ہے کہ بھی آپ ہمارا قانونی طور پہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو گرفتار کیا جائے اس کو 24 گھنٹے کے اندر کسی نہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے اس کا ریمانڈ لینے کے لیے، اور اس کا حق ہوتا ہے ضمانت کا. اب یہ جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں یہ 24 گھنٹے کے اندر اگر ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو یہ لوگ پھر فری ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو سازش کر رہے تھے یا کسی سازش کا حصہ تھے تو وہ سازش کی نوعیت کیا تھی، وہ سازش کتنی گہری تھی. تو اب کیا طریقہ کار کیا جائے؟ جو طریقہ کار دوسرا استعمال ہو رہا ہے اس کو تو کوئی مہذب معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ آدمی کو اٹھاؤ اور اس آدمی کو پھر مار دو. کوئی مہذب معاشرہ اس کو نہ سپورٹ کر سکتا ہے نہ قبول کرے گا. 90 دن کا انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر گرفتار کیا جائے اور 90 دن تک رکھ سکیں، اور اس میں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ جو کمیٹی بنے گی وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوگی، اور ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ طاقت ہوگی کہ وہ پہلے 30 دن کے لیے کسی مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے تفتیش کر سکے، پھر اس کی مدت 90 دن تک بڑھا دی جائے. اس شخص کی گرفتاری کے 7 دن کے اندر سے تحریری طور پہ وہ وجوہات بتائی جائے گی کہ جس کی بنا پہ انہیں گرفتار کیا گیا، اور موقع دیا جائے گا اگر اپنے ڈیفینس میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ اپنا کہے. ابھی یہ بل ہے، اس کو ابھی ڈبیٹ اس پہ ہوگی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بند کمرے میں ڈبیٹ ہو، اس کا ایک ڈرافٹ بنایا جائے، ڈرافٹ پھر عوام کو پیش کیا جائے اور پھر پوری رائے لی جائے. اور توقع یہ کر رہے ہیں کلاسا صاحب کہ یہ بہت جلد بل جو ہے نا کہ زیر بحث آ جائے گا پارلیمنٹ کے اندر. نیشنل بینک کے صدر قمر حسین اور دیگر اعلیٰ افسروں کے خلاف مقدمہ درج. دیکھو 41 کروڑ کا ایک ایسا قرضہ دے دیا جو جعلی ہے. 41 کروڑ کا شاہین ایئر ویز کی کمپنی کو جو دیا 41 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ بڑی لیکن اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تفتیش کرتے ہیں تو بہت سے صنعت کار اور بڑے سیاسی خاندان اور بینک افسران جو ہے اس میں ملوث پائے جائیں گے. جب نیشنل بینک کے ترجمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے رپورٹ کرنے والے نے تو اس نے کہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی گرفتاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، میرے علم میں نہیں. بینک سے 41 کروڑ چلا جاتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا. ایف آئی اے پاکستان میں پیسہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ہے. لوگوں کے لیے سر، ہمارے لیے نہیں. آپ کے میرے پاس آپ کو کیا کرنا ہے پیسہ؟ کچھ بھی نہیں سر، ہے ہی آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ایف آئی اے دھمکیاں دے رہی ہے، بھائی سمیت اسمبلی چھوڑ دوں گا عبد القادر گیلانی. یہ دھمکیاں دے رہی ہے. دیکھیں وہ بات اب ان کو کہا گیا کہ آپ کل خود تو تم نے خبر اٹھا کے چن کے پڑھی، کہا کہ طلب کر لیا گیا ان کے والد صاحب کو حج کیس میں. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا بھی یہ رویہ غلط ہے، یہ کیا ہے طریقہ کار آپ لوگوں کا. ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں اس میں فیصلہ ہو چکا. خاص طور پہ اس نے کہا کہ جو میرے خلاف گاڑیوں کا معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا، وہ طے ہو چکا. تو اب ایف آئی اے ہمیں کیوں دھمکیاں دے رہی ہے؟ اور یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے. اگر یہ رویہ نہ بدلا ایف آئی اے نے تو میں اور میرا بھائی بھی ریزائن کر دیں گے فرام دا پارلیمنٹ. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریزائن کر دیں گے تو ان کو سپورٹ کیا سمسام بخاری نے. اس نے کہا کہ یوسف گیلانی کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ کمزور نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو استعفیٰ ان کے دونوں بیٹے کو نہیں ہوگا بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو بھی آئے گا. ابھی تو کیس چل رہا ہے نا سر، ابھی تو پتہ چلے گا مجرم کون ہے کیا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکی نہ دے. دیکھیں یہ بات دھمکی نہ دیں. دیکھو یہ غلط ہے. دیکھو آپ کے خلاف کیس ہے نا، اس کیس کو چلانے کے بھی قانونی لوازمات ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ میں اگر انٹروگیٹنگ آفیسر ہوں تو تمہیں میں ہیوملیٹ کر دوں.
तुम्हारी मैं तौहीन करूं, तुम्हें मैं जज कर दूं, तुम्हें मैं सुबह 6 बजे बुला लूं और कहूं तुम 6 बजे आ जाओ। नो, इंटेरोगेटिंग ऑफिसर के तौर पे या इंटेरोगेटिंग एजेंसी के तौर पे मेरे इख्तियारात का भी तयन है। उन इख्तियारात से मैं बाहर तो नहीं जा सकता ना। गालिबन उनको जो FIA इस वक्त उनके साथ रवैया इस्तेमाल कर रही है उस पर उनको एतराज़ है और उनसे कहते हैं कि ऐसे हरकत हमारे साथ ना कीजिए। हाँ, लेकिन सर वो मेरे ख्याल में ये किसका तयन कौन करेगा? लेकिन अब FIA का रवैया अगर यही रहा और FIA ने अगर कल अजहर खान केस में सियासतदानों की इंक्वायरियाँ शुरू कर दी तो फिर भी जाती होगी कि अगर वो इसी तरह की रवैया अख्तियार उनके खिलाफ भी करेगी तो मैं ऐसे ही डिफेंड करूंगा। देखिए, आपको तफ्तीश करने का हक मैंने दिया है, अदालत को है, कानून को है, तफ्तीशी इदारों को है, लेकिन विद इन दी लिमिट्स। ये नहीं है कि आप मुझे सुबह 6 बजे बुला लिया करें, कहे तुम 3-6 दिन बाहर खड़े रहो। नो, यू कांट डू लाइक दिस। यू कैन डू लाइक दिस। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि उनको 6 बजे बुलाएं, 3 दिन ना खड़ा करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। 6 बजे ना बुलाएं। डू नॉट कंफ्यूज दिस माय स्टेटमेंट। उस माय स्क्वायर के अंदर जो भी अख्तियार जिस किसी के पास भी कानून के ताबे है उस कानून के ताबे रह के उसको इस्तेमाल करें। कानून से बाहर जाके कोई शख्स भी अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं। बड़ी अच्छी बात है, ये कानून से बाहर जाके इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।